अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मोहब्बत एक जुगनू, नाज़िश मुनीर, किस्त नंबर 2। दाऊद अब लाहौर मीटिंग के हवाले से उसे हल्की फुल्की बातें बता रहा था जब गाड़ी एक झटके से रुकने से इसका सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। गधे, मेरा सर फाड़ दे। चल, मेरा बच्चा किसी पहाड़ से कूदने चलते। रोड एक्सीडेंट से मरने से चस नहीं आएगी। दाऊद अब की ड्राइविंग के दौरान खाने से सख्त चिढ़ा था, या शायद वो इसकी लापरवाही से खुद को नुकसान पहुंचाने से डरता था। एक मैं तुम्हारे लिए नरम गरम बिस्तर से दिल मारकर मुंह अंधेरे अपनी नींद कुर्बान करके आया, फिर मेरे पेट में पार्टी करते भूखे कीड़े फुटबॉल खेलते मेरी जान हलक को लाए हुए हैं। तुझे मालूम है मैं रात देर से ऑफिस से घर लौटा था, लेकिन फिर भी तुझे मेरा खाना बुरा लग रहा है। जा दफा हो जा, उतर मेरी गाड़ी से, पैदल सड़ता हुआ घर जा, फिर टांगे टूटेंगी ना तो मेरी कदर होगी। अबशम ने आंखें गम से ढीली करते हुए इसके बाजू पर जोर से चपेड़ मारी। अफलातुन बस कर, मेरी बला से किसी ट्रक से गाड़ी ठोक दे। लेकिन ब्रो, अभी तेरी मंगनी नहीं हुई, तो कैसे अपने होने वाले बच्चों से इनका फ्यूचर अब्बा छीनकर इन्हें लावारिस दुनिया में छोड़ देना चाहता है। तुझे ख्याल हो ना हो, मुझे अपने भतीजे भतीजियों का बड़ा ख्याल है। दाऊ ने भी इसी के अंदाज में उसे झाड़ पलाई। इनकी ड्रामेबाजी गाड़ी के सामने किसी वजूद की मौजूदगी से ज़रा ठहरी। तहजीब, दाऊद चौंकता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा। व्हाट? तुझे इन मोहतरमा का नाम कैसे मालूम है? तेरी दूर की रिश्तेदार है और मुझे पता ही नहीं। अबशम इसकी जैकेट खींचता सरगोशी में बोला। शट अप। दाऊद ने कोहनी इसके पेट में मारी। तहजीब ने वहाँ सड़क पर खड़े एक फैसला किया था। वो पहले एक अजनबी के हाथों बेवकूफ़ बन चुकी थी, अब दाऊद के साथ तन्हा चलने की गलती नहीं करना चाहती थी। औरत गैर मर्द के साथ तन्हा कहीं जाने की अहल नहीं होती, चाहे इसका किरदार कितना ही पाक हो। अकल और शऊर दोनों ही उसे उस गलती को गलती से भी करने की इजाज़त नहीं देते। उसने किसी थाने में जाकर अपने खो जाने का बताकर मामू से राब्ता करने का सोचा और दाऊद के सामान लेके जाते ही वहाँ से निकल आई। मगर किस्मत अक्सर वो नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। कभी किस्मत हमें ऐसा मुंह के बल गिराती है कि पीछे मुड़कर अपने लिए महज पछतावे के सिवा कुछ नहीं सोचता। सुबह सादिक के वक्त इस्लामाबाद की सड़कें सुनसान और उफक पर सकूत के बादल छाए थे। बारीक नजर आते चांद और डुबडुबाते बादलों ने उफक ढांप रखा था। पहाड़ खामोश और परिंदे चहचहा रहे थे। पहाड़ों से घिरे शहर इस्लामाबाद की खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। तहजीब पहाड़ों के फसू में अपनी ज़ात में गुम, बेपरवाह अंधेरे में रास्ता तलाशती चलती इसी पुरसकूत शहर की सनसनाहट अपने वजूद में महसूस कर रही थी। जब अपने पीछे किसी के कदमों की चाह पर इसकी गद्दी के बाल कांपे थे। दिल डूबा, लेकिन एक दाऊद हासिम का ख्याल उसकी याददाश्त पर छाते ही जैसे गहरे अंधेरे में जुगनू रोशन हो गए हों। वो उसे छोड़कर नहीं गया था। अजनबी था लेकिन अपना लगता था। बेपरवाह था लेकिन परवाह करना जानता था। खुशगवार हैरत से निचला तब दबाए वो यूं ही पलटी, खुद से 10 कदम दूर 6 फुट के हट्टे कट्टे नशे में धुत आदमी को देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। परी, मेरे पास आओ। लड़खड़ाते कदम इसकी जानिब बढ़ाता वो उसे पुकार रहा था। आग लगे परी को। वो अपने कपड़ों वाला बैग दोनों हाथों में उठाती दौड़ती हुई मेन रोड तक आई और सामने से आती गाड़ी से टकराई। इसके जिस्म ने इसका साथ छोड़ दिया। वो डूबते दिल के साथ दुनिया से कूच करने का सोचती आंखें मींच गई, मगर शायद अभी पहाड़ों में ज़रा मजीद ठहरना बाकी था। गाड़ी से निकलने वाली हस्ती को देखते इसकी आंखें गुलाबी पानियों से भर गईं। दाऊद के साथ मौजूद शख्स से बेपरवाह उसने आगे बढ़कर दाऊद के आस्तीन को ज़ोर से दबोचा। क्या मालूम वो नशे में धुत आदमी अभी उसे परी परी पुकारता इसके पीछे ही हो। प्रिंसेस, वाई आर यू क्राइंग? अबशम इसकी ग्रे डुबडुबाती आंखों में झांकता एक जज्ब से बोला था। दाऊद ने उसे सख्त नजरों से घूरा तो वह ज़बान दांतों तले दबाता 2 कदम पीछे हटा। दाऊद, इससे आगे इसकी भीगी आवाज़ ने इसका साथ न दिया। वो फूट फूट कर रो दी। सबको मुस्कुराहट देने वाले अक्सर तन्हाई के सबब टूट कर बरसते हैं। इसकी ग्रे आंखें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तहजीब, रिलैक्स, मैं हूं ना। दाऊद के नरम लहजे पर अबशम की आंखें बंटों की तरह घूमी। एकदम से अछू लग गया। पानी लेकर आओ।
داؤد کی آواز پر وہ جوس اور لیز اس کے سامنے لہراتا مدھم آواز میں گویا ہوا۔ لیجیے جناب، اب میرے حصے کا کھانا بھی اپنے دور کی رشتہ دار کی خدمت میں پیش کر لیں۔ تو چاہتا ہی نہیں میری بھوک ہلکی ہو۔ ابشم کہاں باز آنے والا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھتے داؤد کو ساری بات بتا کر وہ اب حیران نظروں سے ابشم کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹر ایروگینٹ نے تو میرا تعارف کروایا ہی نہیں، میں ہی آپ سے اپنا تعارف کروائی دیتا ہوں۔ میں ابشم الہان، داؤد ہاضم کا اکلوتا جگر، اپنی ماما کی آنکھوں کا نور، اپنے بابا کی آنکھوں کا چبھتا موتی، داؤد کی آنکھوں کا کوہ نور، داؤد کے گھر والے کی آنکھوں میں مسٹر ایروگینٹ اینڈ روڈ گائے کی چلتی پھرتی روسی محبوبہ پلس دل کا گوشہ، اور تم اگر اپنی گرے آنکھیں پٹپٹا کر دیکھو تو تمہیں پورے اسلام آباد میں مجھ سے زیادہ نیک، شریف، سعادت مند لڑکا کہیں دیکھ جائے تو اپنی آنکھیں پھوڑ لینا۔ ارے ایسے کیا منہ کھولے دیکھ رہی ہو؟ ایسے کوئی ملے گا ہی نہیں جو تمہاری آنکھیں سیف رہیں گی۔ اینڈ اس کی چلتی زبان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ داؤد نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے تہذیب کی طرف دیکھتے وفا کے اگلے پچھلے ریکارڈ ابشم کے مطابق توڑتے کہا، میرا دوست پیدائشی کریک ہے، بلکہ بھوک سے اس کی چلتی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی باتوں پر کان مت دھرنا۔ ابشم نے حیرت سے پھیلتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے تہذیب کے تاثرات چانچے۔ وہ ان کی حالت پر اپنا ہوم بھلائے کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرے دل پر چھائی بہار، گلابی آنچل اوڑھے شاداب، افق پر چھائی رنگین رت، فضا میں مہکتی مہکار، سنہری کرن کی کہکشاں، یہ نکھرے نکھری گلزار سب بے معنی ہے جانا، محض ایک قیمتی ہے تو تیری ایک گہری مسکان۔ داؤد نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں پھیرتے ابشم کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ 6 بجے سورج اسلام آباد کے پہاڑوں میں آ سجا تھا۔ لان کے جھولے پر براجمان لڑکی دنیا سے بے پرواہ سائمہ اکرام چودھری کا نام دیمک زدہ محبت پڑھنے میں مگن تھی جب اڑتی ہوئی چپل اس کی ٹانگ پر آ لگی۔ امی، وہ جھنجھلاتی ہوئی جوتے پر ٹانگیں لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ فری، کوئی شرم حیا باقی بھی ہے؟ ہاضم اور داؤد کی شے نے بگاڑ رکھا ہے تمہیں۔ کوئی تمہیں دیکھ کر کہہ سکتا ہے اس ہفتے تمہاری شادی ہے؟ لڑکیاں تو اپنی شادی چھوڑ دوسروں کی شادیوں پر شاپنگیں کرتے پھرتی ہیں۔ ایک میری نکمی اولاد ہے جسے اپنی شادی پر ان موہے ناولز پڑھنے کا بھوت سوار ہے۔ مائدہ بیگم نے دوسرے پاؤں سے چپل اتار کر لان میں بیٹھی اپنی اولاد کو صلواتے سناتے نشانہ باندھا جب فریال جمپ مار کر جھولے کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ امی، کوئی اپنی جوان ایک بیٹی جیسی 1 ہفتے بعد جس کی شادی ہو اسے ایسے چپلوں سے نوازتا ہے؟ وہ دہائی دیتی اندر کی سمت بڑھی۔ ناول کا سین نامکمل ہونے پر اس کا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ بیٹی کو بھی شرم آنی چاہیے نا، ماں اکیلی کھپ رہی ہے، بھائی گھر والے آئے ہیں، 1-2 دن میں مہمان آ جائیں گے، ہزاروں کام ہے۔ نہیں، ان موٹی کتابوں میں سر دیے سارا دن گنوا دیتی ہو۔ بس تمہاری رخصتی کے بعد گلی میں ڈال کر ان ڈائجسٹوں کو آگ لگا دینی ہے میں نے۔ مائدہ بیگم کچن میں کھڑی اپنی دختر کو آڑے ہاتھوں لے چکی تھی۔ میں اپنا ایک ناول اپنے سنگ لے کر جاؤں گی۔ امی، آپ کو ذرا ترس نہیں آ رہا؟ بندہ ردی میں دینے کی دھمکی دیتا تو سمجھ آتا، آپ تو آگ لگانے چلی ہیں۔ بخدا آپ کے ہوتے کبھی ساس کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ایسا بھی کیا بگاڑا ہے میرے پیارے ناولز نے آپ کا؟ وہ صوفہ سے کل رات شاپنگ سے واپسی کا سامان اٹھا کر اندر کمرے میں رکھ رہی تھی۔ ان ڈائجسٹوں نے میری نکمی اولاد کو بگاڑ دیا ہے، یہ کیا کوئی کم ہے؟ اور تم کس سے پوچھ کر یہ کباڑ اپنے ساتھ جہیز میں لے کر جا رہی ہو؟ وہ چمٹا ہاتھ میں پکڑتی اس کی طرف بڑھی۔ امی، کتابیں کباڑ نہیں ہوتی، یہ ادب والوں کی زندگی کو سنوار دیتی ہیں، اور بے ادب کتابیں پڑھنے سے انسانوں کو حاصل ہونے والے فیض کا مقابلہ انٹرنیٹ کے دور سے کرتے ہیں۔ نیرے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو کتابیں انسان کو نفع دیتی ہیں اس کا مول نہیں لگایا جا سکتا۔ اور رہی بات میرے ڈائجسٹوں کو اپنے سنگ سسرال لے جانے کی، تو ان سے مجھے محبت ہے۔ میری زندگی میں ناولز کے سوا کچھ بھی نہیں، انہی کے گرد میری زندگی کے تمام خواب گردش کرتے ہیں۔ ان سنگ مہکتے میرا زندگی جینے کا دل چاہتا ہے، اور ان سے محبت کی ہے۔ محبتیں تو انمول ہوتی ہیں، ان میں شرائط نہیں لگائی جاتی۔ شرائط سے رشتے کو دیمک لگ جاتا ہے، اور دیمک لگی محبتیں انسانوں کے دل ویران کرتی ہیں، ان کی زندگی سے جگنو کھا لیتی ہیں۔ وہ ایک جذب سے بولتی اپنے کمرے کی بک شیلف کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔
माहिदा बेगम ने अपनी जल्दी बेटी की आंखों के जुगनू ताहियात ऐसे ही जगमगाने की दुआ की थी और नम आंखों से किचन में जाकर पराठा तवे पर डालने लगी। घर की दहलीज से अंदर दाखिल होते नफूस पर नजर पड़ते फरी बाहर भागी आई। अब शमाते ही सीधा किचन में घुसा था, जबकि दाऊद के पीछे अंदर हाथ दाखिल होती तहजीब माहिदा बेगम और फरियाल की उड़ती रंगत देखकर घबरा गई थी। दाऊद, ये कौन है? माहिदा बेगम बेटे से मिलती अब इसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। कहीं भैया नॉवेल्स की तरह आपका बाबा ने लाहौर में ज़बरदस्ती अपने दोस्त की बेटी से निकाह तो नहीं पढ़वा दिया? फिक्र नहीं करे, हम भाभी को दिल से कबूल करेंगे। फरियाल ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा था। दाऊद ने उसे घूरते हुए माहिदा को सारी रुदात सुना दी, जबकि अबशम 2 पराठे खाने के बाद माहिदा बेगम से बड़े राजो न्याज से गोया हुआ था। आंटी, बेचारी को इतनी शीरी नज़रों से मत घूरे। फरी ने जो कहा, कहीं आप इस पर ईमान लाने का तो नहीं सोच रही? माहिदा बेगम इसकी बात पर मुस्कुरा दी। बेटा, जब तक तुम्हारे मामू से राब्ता नहीं हो जाता तुम इसे अपना ही घर समझो। फिक्र नहीं करो, हमें अपना समझकर आराम से इधर रहो। जाओ फरी, बहन को अपने कमरे में ले जाओ। अब वो फरियाल से मुखातिब होते वापस इसकी जानिब पलटी। फ्रेश हो जा बेटा, फिर नाश्ता करते हैं। तहजीब को फरी के साथ भेजते वो किचन में आ गई। वाह जी वाह, लड़का तो लड़का, लड़की की अम्मा भी राजी हो गई है। अबशम खांसता हुआ दाऊद के कान में कहता उसके मुक्के से बचता सोफे से जस्त लगाकर अपना कहकहा रोकता उठा था। टिमटिमाती बत्तियों की रोशनी से सजा घर खूबसूरती से जगमगा रहा था। मेहंदी की तकरीब शुरू हुई तो गीतों से गूंजते लॉन में तहजीब ने कदम रखा। इसके पीले और हरे इम्तिजाज के पैरों को छूते फ्रॉक के साथ गुलाबी भारी नेट का दुपट्टा ओढ़ रखा था। माथा पट्टी लगाकर काले भूरे बाल कमर पर खुले छोड़े थे। पैरों में गुलाबी खुस्सा पहने वो प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। फरियाल ने उसके अपने करीब बैठते मेहंदी लगे हाथ सामने किए। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? फरी ने आंखों में इश्तियाक लिया पूछा। इसकी हथेलियों पर मेहंदी की गहरे नकूश के वस्त में हुज़ैफा की दुल्हन नहायत खूबसूरती से लिखा था। तहजीब ने मुस्कुराते हुए माशाल्लाह कहा, तुम्हारी मेहंदी तो वाकई बहुत जच रही है। फरी के पाँव हर मेहंदी लगाती लड़की ने तहजीब की मेहंदी से सूने हाथ देखते पूछा, आपने मेहंदी नहीं लगवाई अभी तक? फरी ने भी तहजीब से पूछा। तहजीब, क्या तुम्हें मेहंदी पसंद नहीं? तहजीब ने चौंक कर इन्हें देखा। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं, मेहंदी तो मेरी पक्की सहेली है, इसके बगैर कोई फंक्शन अटेंड नहीं करती मैं। फरी ने सर हिलाते अपनी कज़न को आवाज़ लगाई। महविश, चलो मेरी बहन को जल्दी से मेहंदी लगा दो, कहीं ऐसा ना हो वो मेरी मेहंदी की तकरीब अधूरी छोड़कर उठ जाए। फरी के मजाक पर वो मुस्कुराई। सफ़ेद कुर्ता शलवार ज़ेब तन किए दाऊद किचन में पानी की गर्ज से आया, जब किसी वजूद की मौजूदगी पर चौंका। गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की काउंटर पर झुकी हुई थी और फ्रिज से पानी की बोतल निकालता ग्लास लेने बढ़ा जब गुलाबी आंचल इसके चेहरे पर आ गिरा। प्लीज़, मेरी आंखों में बहुत चुभन हो रही है, क्या आप देख देंगे? तहजीब अपने पीछे किसी की मौजूदगी पर मुड़ी, जब किसी सोबर शख्स को अपने चेहरे पर दुपट्टा हटाते देखकर इसकी सीटी गुम हो गई। वह फ़ौरन वापस पलटने लगी जब इसकी मेहंदी लगे हाथ नौजवान की कमीज़ पर लगे। अल्लाह अकबर, वो पूरी इसकी सिमत मुड़ी। दाऊद ने बेयकीनी से अपने रूबरू खड़ी गुलाबी आंचल में उलझती हूर को देखा। दाऊद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हकलाई थी। झूमर डाल रहा हूँ, नज़र आ रहा है? तुम्हें क्या मज़ा आता है हमेशा मेरे सर डुगडुगी बजाने आ जाती हो? तमीज़दार रोलर कोस्टर। वो चिढ़ा था। मैं तो, मेरी आँख। इसके अंदाज पर तहजीब का दर्द जागा था। गुलाबी आंखें लिए वो मुड़ने लगी जब इसका दूसरा हाथ दाऊद की कमीज़ को रंग गया। ठहर जाओ तहजीब, दाऊद के कहने पर वो पलटने लगी जब एक मर्तबा फिर इसका मेहंदी भरा हाथ इसके गिरबान से मस हुआ। दाऊद ने इसके दोनों हाथ सख्ती से थामे थे। तहजीब, खबरदार अब ज़रा सी भी हिंदी, ऊपर बहुत गहरी टैंकी है, इसके अंदर फेंकाऊंगा। इसकी गुलाबी होती आंखों में झांकता वो मध्यम लहजे में उसे कह रहा था। दाऊद के अंदाज की बजाय उसकी बात ने तहजीब के छक्के छुड़वा दिए थे। वो इसे जानता था, वो नरम दिल सादा सी लड़की थी। वो इसे जानता था। तुमने इतनी बढ़कर मेहंदी क्यों लगवाई और ये तुम्हारी आंखें क्यों गुलाबी हो रही हैं? इसके हाथ थामे दाऊद के सीने पर धरे थे। वह यूं ही खड़ा नरम लहजे में इस प्यारी सी गुड़िया से दरियाफ्त कर रहा था। मेरी आंख में आंख चुभन हो रही है, वो अटक अटक कर बोली थी। दाऊद ने इसकी आंख में देखा, कुछ पलकें अंदर की जानिब मुड़ गई थी।
وہ آہستہ سے اسے ہاتھ بڑھا کر اس کی چین دور کر دی تھی، اس کی چبھن دور کر دی تھی۔ اس کی انگلی کا لمس کسی مہربان جگنو کی مانند اس کی آنکھ پر ٹھہر گیا۔ پلکیں جھپکانے سے 2 جگنیں اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر سرخ و سفید گالوں پر لڑکتے داؤد کی انگلی سے مس ہوئیں۔ بریو گرل، دو ہو گیا ٹھیک، تم ہنستی اچھی لگتی ہو۔ یہ گوبھی کے پھول جیسی شکل کیوں بنا لی ہے؟ اس کے چھیڑنے پر وہ مسکراتی مڑنے لگی جب داؤد نے اس کے ہاتھ تھامے، اسے ہلنے سے روکا۔ اس کی سفید قمیض پر مہندی کا رنگ نمایاں تھا۔ او مائے! تہذیب نے گرے آنکھیں پوری پھیلاتے چونک کر سر اٹھاتے داؤد کی جانب دیکھا۔ اس کی بے چارگی شکل پر داؤد کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ داؤد پکا پرومس میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دیکھیں، آپ مجھے اوپر ٹینکی پر چھت والی ٹینکی میں نہیں پھینکیے گا۔ میں صاف کر دوں گی داؤد۔ آخر میں وہ جھنجھلائی تھی۔ صاف تو ابھی ہوگا۔ وہ ایک سٹیپ آگے بڑھا، ساتھ تہذیب کو بھی ہلنا پڑا۔ اس کے اگلے سٹیپ پر تہذیب نے شکل بسوری۔ داؤد نہیں، میں رونے لگ جاؤں گی۔ دیکھیں مجھے بہت رونا آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس نے نام میں گردن گھمائی۔ داؤد کے اگلے سٹیپ پر اس نے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ داؤد، نو پلیز، یہ زیادتی ہے۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ اور جو تم نے کیا، میرا نقصان کیا، ہاں؟ بولو، کون پورا کرے گا وہ؟ چمکتی آنکھوں سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دیکھتے داؤد نے پانی کھول دیا۔ سنک کے نیچے کیے تہذیب کے ہاتھوں سے مہندی اپنا رنگ چھوڑتی دھلتی جا رہی تھی۔ داؤد! وہ پورے زور سے چلائی تھی۔ آہستہ چڑیل، میرے کان کا پردہ پھاڑو گی؟ داؤد کے شرارتی انداز پر تہذیب نے اپنے ہاتھ ایک مرتبہ پھر چھڑوانے چاہے لیکن داؤد اس کے ہاتھ پانی کے نیچے کیے کھڑا رہا۔ مہندی کا رنگ اس دونوں کے ہاتھوں پر بہتا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی کی مہندی زبردستی فوراً دھلوانے پر آپ ظالم انسان ہیں۔ اللہ کرے رات آپ کے خواب میں آسیب آئیں۔ داؤد نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کے کہے پر وہ منہ بسورتی ہوئی رہ گئی تھی۔ گھر میں ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ داؤد اور ابشم کاموں کے پیچھے صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ فریال کو ناشتہ دے کر تہذیب کچن میں آ کر داؤد اور ابشم کے لیے ناشتہ بنا کر لان میں لے آئی۔ ان کا گھر واپسی کا میسج آیا تھا۔ لان میں گاڑی رکنے کی آواز پر وہ ٹرے میز پر رکھتی پلٹی۔ داؤد گاڑی سے نکلتا اسی کی سمت پڑا۔ گرے شلوار قمیض کی کف موڑے، ہاتھ میں گلاسز تھامے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھیں۔ اس کی تھکی پرسرار شخصیت سے نظریں ہٹاتے تہذیب نے جوس ٹرے سے اٹھاتے اس کے سلام کا جواب دیتے اسے تھمایا۔ میں بھی ساتھ ہی گھر لوٹاؤں؟ مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی۔ ابشم داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ تہذیب نے سر جھٹکتے اسے بھی جوس تھمایا۔ داؤد نے وہیں کھڑے جوس پیا اور موبائل نکالتا تہذیب کی جانب شکرانہ مسکراہٹ اچھالتا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ داؤد، ناشتہ کر لیجئے۔ اس کے فون کے بٹن پریس کرتے ہاتھ تھمے۔ تہذیب حمزہ نے اسے پہلی مرتبہ نام سے پکارا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت لیے پلٹنے لگا۔ اس کے کزن نے پورچ سے آواز لگائی، وہ پھر اس کی جانب مڑ گیا۔ تہذیب سر جھٹکتے کرسی سنبھالتے ناشتے سے انصاف کرتے ابشم کی طرف متوجہ ہوئی جب داؤد کے پکارنے پر سنہری روشنی میں اس کی گرے آنکھیں چمکی تھیں۔ ابھی کام ہے، ناشتہ بعد میں کروں گا، اس کدو کو دے دو۔ وہ الٹے قدم پورچ کی سمت بڑھاتا کہہ رہا تھا۔ ہم ابھی 5 منٹ میں ہال کے لیے نکلیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے پلٹ گیا۔ سبھی شادی کے انتظامات میں بے حد مصروف تھے۔ شادی والے گھر میں لڑکیاں ڈھولک کی تاب پر گیت گاتی محبت کے جگنوؤں کو خوش آمدید کر رہی تھیں۔ افق پر پریم کی رت چھائی ہوئی تھی۔ مہک سوز بلبل تقدیر کے خزانے لیے داؤد کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دل کے فراموش قصے کو حقیقت بنائے خدائے پیغام دینے آیا تھا۔ گلابی پتیوں کی مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بوجھل سانس اور ساکن دھڑکن لیے موہنی وجود اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ داؤد نے جادوئی اسباب کو کھولنے کا اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس وجود کو زمین بوس ہونے سے بچا چکا تھا۔ کائنات کے تمام دھمکتے جگنوں گلابی چنری میں آ سجے تھے۔ کہکشاؤں نے آسمانی فرمان جاری کیا۔ اس وجود نے چنری تھامے چہرہ اٹھایا۔ کانچ میں بھوری آنکھیں چمکی تھیں۔ داؤد کے دل پر اس شام کے راز افشاں ہوئے تھے۔ کوئی ادھوری کہانی مکمل ہوئی تھی۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھی تھی۔ ایک مستانے کی رگ جان اس کے روبرو آ گئی تھی۔ وہ بھوری آنکھیں بہت قریب تھیں، جن کا خیال ہی اس کے ہوش اڑا دیتا تھا۔ ان آنکھوں نے کسی شے کا ہوش ہی نہیں رہنے دیا۔ وہ ساکن کھڑا بس خود پر مہربان قدرت کا دل فریب معجزہ دیکھ رہا تھا۔
وہ پلکیں جھپکتی اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی کسی آزاد پرندے کی مانند اس کے ہاتھوں میں دھمکتے جگنوں کی قسمت پر تنہائی کا پروانہ دیتی مڑ گئی تھی۔ مہندی لگی، پاؤں موتیوں کے پھولوں پر بھاگتے قدموں کی گھڑیاں داؤد ہاشم کی ایک ایک دھڑکن پر بھاری تھی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا تھا، انکہی حسرت اس کی لکیروں کو بے آبرو کرتی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کہتی ہے دنیا میں ہوں بھوریا، گیت گاتی لڑکیاں ڈھولک بجاتی اس دیوانے کی کہانی امر ہونے کی نوید دے رہی تھی۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھتے گجرے پہنے ہاتھوں سے چنری کھینچ کر اپنے سر پر کھینچتے وہ ٹھہری۔ داؤد کا تنفس بہت تیز چل رہا تھا۔ وہ سنہری جگنوں سے سجی چنری لیے وجود کے قریب آ پہنچا جب دل فروشی کے ستم اس کی تقدیر پر حاوی ہوئے۔ وہ چلی اور اس کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ سد سے گئی میں، خود سے گئی میں، چھت پر قدم رکھتے وہ وجود پر کپ کپاہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ رینکنگ تھی، رینکنگ تھامتی چنری کا پلو چھوڑ چکی تھی۔ داؤد کے قدم رکھتے اس وجود نے جنبش کی۔ تیری ہو گئی میں، سفید گلابوں کی مہک فضا میں رچ گئی تھی۔ زہریلے خنجر ہار گئے تھے۔ وہ مڑی اور طلسم نگری کی پری کا دیدار اس کے بے جان ہوتے وجود کو توانائی بخش گیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھپتھپاتی وہ کوئی اور نہیں، تہذیب حمزہ تھی۔ بھوری آنکھیں اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھیں۔ اپنے چوڑیوں سے بھرے ہاتھ رینکنگ کی سمت بڑھاتے وہ ہولے سے اسے پکار بیٹھی۔ پر جگ کیا جانے، بن کے فسانے، کھو کر خود کو، پا کر تجھ کو، میری ہو گئی میں۔ داؤد، مجھے سانس، میرا تنفس، اللہ۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے کھلی فضا میں سانس لیتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ داؤد اس کے لبوں سے اپنے نام کی پکار پر ہوش میں آتے آگے بڑھا۔ گھٹنوں کے بل اس کے روبرو بیٹھتے اس کے دل کی دھڑکن تھامتے سامنے وجود ہستی کے نام لکھتی گئی تھی۔ تیری نگریہ جاؤں گی میں، تیری نظریہ واروں گی میں۔ تہذیب، ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ تہذیب، اس کے گال زور سے تھپ تھپاتے وہ پریشانی سے پانی لینے بھاگا۔ تہذیب کو سگریٹ سے کافی الرجی تھی۔ اس روز بس میں بھی اس کی محض حالت زرد سی سگریٹ کی بو سے تنفس بگڑ گیا۔ اب وہ فری کے کمرے سے نکلتی لان میں آئی تھی جب دروازے کے قریب کھڑے سگریٹ پیتے شخص کی بدولت اس کی جان کو بن گئی تھی۔ اس اسمیل ڈس آرڈر کا وہ بچپن سے شکار تھی۔ بھاری سر اور بوجھل آنکھیں اٹھاتے داؤد کے اس کے ہونٹوں سے لگائی پانی کی بوتل سے گھونٹ بھرتے وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ تیرے عشق دا چوڑا پہن کے میں تجھ میں ہی سچ جاؤں گی۔ لاہور سے نکلنے سے پہلے وہ اس دوپہر اپنی چھٹیوں کا بتانے رمیسا آنٹی کی طرف گئی تھی۔ ماموں کے بہت عزیز دوست عظیم انکل کی 5 بیٹیاں تھیں۔ تہذیب کی تعلیم مکمل ہوتے انہوں نے ماموں سے تہذیب کو اپنی بچوں کے لیے ٹیوٹر کے طور پر بات کی تھی۔ پہلے وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے یہ جاب نہ کر سکی، لیکن اب پڑھائی سے فراغت کے بعد وقت گزاری کے لیے اسے یہ 2 گھنٹوں کی جاب پسند آئی تھی۔ عظیم انکل کا گھر بالکل اپنے گھر جیسا تھا۔ رمیسا آنٹی اور ان کی بچیوں کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھاتی اور واپس آ جاتی، لیکن اس روز رکشا ڈرائیور ٹائر کی خرابی کی وجہ سے دیر سے پہنچا۔ تپتی دوپہر میں چہرہ اسکارف سے ڈھانپتے کھڑی اضطراب کا شکار لڑکی کوئی اور نہیں، تہذیب حمزہ تھی۔ آفس سے لوٹتا وہ جھولے پر آ بیٹھا، تھکا تھکا سا اپنا سر دباتا گھاس پر پھیلے جگنوں پر نظر ڈالتے ہوئے آنکھیں بوند گیا۔ کیا بات ہے، میرا بیٹا آج کل بہت خاموش رہتا ہے۔ ابشم سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے بھی کوئی چکر نہیں لگایا؟ مائدہ بیگم اس کی آمد پر لان میں آئی تھی۔ نہیں امی، اس افلاطون سے لڑائی ہوتی تو ایک مکہ مار کر واپس صلح ہو جاتی، بس آج کل آفس میں کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ ہاں، بس ایسے ہی آپ کو لگا ہوگا، ورنہ کوئی خاص بات نہیں۔ وہ مائدہ بیگم کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں مونتے ہوئے بولا۔ پری کے چاہتے ہی جیسے ہمارے گھر کی رونق ہی چلی جائے گی، پورا دن ہلچل لگائے رکھتی ہے۔ میری بچی اور تہذیب ہی اپنی پھپھوں کی طرف چلی گئی ہے۔ میرا بہت دل تھا اسے اپنے پاس مزید رکھنے کا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی آزردگی سے بولی۔ اس کے ذکر پر داؤد کے لب مسکرائے۔ قدرت کا انکشاف خوش آئندہ ثابت ہوا تھا۔ فری کے نکاح کے روز اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو وہ تیار ہو کر فری کے پاس آئی۔ سفید کامدار لہنگے جس پر جدید طرز سے گلابی اور سنہری دھاگوں اور شیشوں کا کام ہوا تھا، سفید بے داغ پورے بازو والی کرتی جس کی آستین پر سنہری پٹی لگی تھی، کرتی کے پیچھے سنہری ٹسلز لگے ہوئے تھے۔
سفید دوپٹہ ایک کندھے پر سیٹ کر کے پیچھے کی جانب سے گھما کر دوسرے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ گلے میں سفید نگوں سے سجا چکور ہار پہنے، ماتھے پر ہمرگ بندیاں سجائے، بال سکارف سے لپیٹ کر ڈھانپ رکھے تھے، مہندی لگے ہاتھوں سے لہنگا تھامے بے فکر جگنوں سے سجی مسکراہٹ چہرے پر سجائے تہذیب بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لڑکے والے آ گئے ہیں، لڑکیوں جلدی سے تیاری مکمل کرو، فری کی خالہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ کھڑکی کھولو، مجھے بارات دیکھنی ہے، فری ڈریسنگ کے سامنے سے اٹھتی ہوئی بولی۔ اوئے ہوئے، کسی کو بڑی جلدی ہے اپنی بارات دیکھنے کی؟ تہذیب نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ وہ فری کو راستہ دیتی مڑنے لگی جب اس کی نظر بگی میں سوار باراتیوں پر پڑی۔ اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ فری کا ہاتھ پکڑتے وہ دلہا کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ اتنا کام کیوں رہی ہو؟ فری نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ یار، شادی میری ہے، ایموشنل تم ہو گئی ہو، فکر مت کرو، ہم ملتے رہیں گے۔ فریال نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا۔ تہذیب دھندلائی بصارت لیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ بارات کا استقبال کرنے کے بعد داؤد اور ابشم نکاح کا انتظام دیکھنے اندر آئے تھے۔ ابشم، تم باہر دیکھو، میں فری کو دیکھا ہوں، نکاح کے لیے بلوا رہے ہیں، ابو کو دیکھ کدھر ہے؟ فری کو لے کر امی نے ابو نے آنا ہے۔ داؤد اندر کی سمت بڑھ گیا، ابشم باہر کی طرف آ گیا۔ فری تیار ہے؟ سامنے سے آتی تہذیب سے دریافت کرتا وہ عجلت میں بولا تھا۔ تہذیب نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا رندھا ہوا گلا بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تہذیب، تم ٹھیک تو ہو؟ داؤد اس کا چہرہ دیکھتا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ باہر دلہا، بارات، وہ اٹک اٹک کر بولنا چاہ رہی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ داؤد نے اسے کرسی پر بٹھاتے خود اندر کی جانب بھاگتا گیا۔ پانی کا گلاس اسے تھماتے وہ اپنی خالہ کو فری کو دیکھنے کے لیے کال کر رہا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہے کیا؟ وہ اس کے پاس پریشانی سے کھڑا تھا۔ وہ ذرا سنبھلی تو لمبا سانس لے کر پرجوش انداز میں کھڑی ہو کر وہ چہکی۔ باہر جو فیملی ابھی آئی ہے، فری کے سسرال والے؟ ہاں تو؟ داؤد نے حیرت سے اس کے چہرے پر چمکتے جگنوں دیکھے تھے۔ فری کا نکاح کسی اور سے نہیں، میرے پھوپھی زاد بھائی سے ہی ہو رہا ہے، حذیفہ میرا بھائی ہے۔ اف، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، ابھی باہر فیملی بیٹھی ہے، مجھے میرے لاپتہ گھر والے مل گئے۔ اف، اب میں گھر واپس جا پاؤں گی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، فری کچھ دیر میں میری بھابھی بن جائے گی۔ واؤ! تہذیب نے داؤد کا بازو سختی سے پکڑا ہوا تھا، اپنی ایکسائٹمنٹ میں اسے ہوش ہی نہیں رہا وہ کہاں کھڑی ہے۔ داؤد اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے لاپتہ نہیں ہوئے بلکہ وہ کھو گئی تھی۔ کھو تو وہ گیا تھا عجیب جگنوں سے سجی آنکھوں والی لڑکی کی باتوں میں۔ میں لاہور واپس جا سکتی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے جی، مجھے میرے کھوئے ہوئے رشتے لوٹانے کے لیے۔ وہ پرجوش انداز میں باہر کی سمت مڑی جب اس کے دوپٹے کا پلو کھینچا۔ وہ واپس پلٹی، پھر منہ پر ہاتھ رکھتے واپس مڑ گئی۔ تہذیب، داؤد صحیح کہتے ہیں، تم واقعی میں رولر کوسٹر ہو، دل میں سوچتے وہ دوسری سمت چہرہ موڑے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ داؤد کی گھڑی میں اٹکا تھا۔ داؤد 2 قدم آگے بڑھتا، دوپٹہ اپنی گھڑی سے آزاد کرتا جذبیت سے بولا۔ تہذیب، خون کے رشتے ہوں یا نہ ہوں، جن رشتوں میں احساس شامل ہو جائے وہ انسان کی ذات کے لیے اہم ہو جاتے ہیں۔ ان کی اپنائیت اور چاہت پھر اس کی زندگی میں رس کھولتی ہے، اور جب اس احساس کے رشتوں کے جگنوں انسان کی مٹھی سے وقت کے ساتھ ریت کی مانند پھسل جائے تو دل ان کے بغیر دھڑکنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں، زندگی میں ان کی موجودگی کا احساس ہی انسان کے مسکرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ آہستہ سے اس کے دوپٹے کا پلو چھوڑتا احساس کے جگنوں کسی کے دل میں جگاتا مڑ گیا۔ تہذیب دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے پلٹی۔ سفید شلوار قمیص جس کی گریبان پر سنہری دھاگے کا کام ہوا تھا، اس میں ملبوس پرسرار شخصیت کے مالک شخص کو جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ گلابوں کی سیج جو کہ داؤد اور ابشم نے تھام رکھی تھی کہ پیچھے چلتی فری امی اور ابو کے ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ حذیفہ داؤد کا بہترین دوست تھا، ان کے گھر کھانے پر ہی اس نے فری کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور شادی کا کہتی امی کے بات پر کان دھرتے اس نے داؤد کے گھر اپنی امی کو پرپوزل لے کر بھیجوایا۔ داؤد اسے اچھی طرح جانتا تھا، اس کی طرف سے ہرا سگنل ملتے ہی بات پکی ہو گئی، آگے بڑھی تھی۔ ابشم نے حذیفہ کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ نکاح کے بعد ان کے درمیان موجود پھولوں کی دیوار ہٹاتے حذیفہ نے مسکراتے ہوئے فری کے چہرے سے لال چنری ہٹائی تھی
اس نے عقیدت سے فری کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اپنے ہمراہ کھڑا کیا تھا۔ ہمیشہ چہکتے لڑکی آج پہلی دفعہ اس کا ہاتھ تھامانے پر لرز گئی تھی۔ حیا کی لالی بکھیرتا اس کا چہرہ مزید کھل اٹھا تھا۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے اس کی نروسنس ذرا کم کرنی چاہی۔ نم آنکھوں سے اپنے گھر والوں کی نظروں میں اپنے لیے پیار دیکھتی لڑکی محض اس شخص کا ہاتھ تھامے بڑے مجمع میں مطمئن کھڑی تھی، جس کے زنگ اس نے اپنی آئندہ زندگی کے جگنو تھمانے تھے۔ انہیں اسٹیج پر صوفوں پر بٹھایا گیا۔ اس کے اپنے پہلو میں اس کے نام کی سرخ چنری اوڑھے بیٹھی لڑکی اس کی محرم میری کل کائنات کی ملکہ مسز فریال حذیفہ، ہم آپ کو اپنے جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے لال ڈبیا میں سے چمکتے جگنوں کی سلور انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ ہر طرف تالیوں کی گونج ہوئی تھی اور پھر مسکراتے چہرے اس جوڑے کو تاابد خوشحالی زندگی کی دعائیں دینے لگے۔ داؤد، اب تم بھی شادی کر لو میرا بچہ۔ مائدہ بیگم نے لاڈ سے اس کے بال بکھیرے تھے۔ ڈھونڈ لائے کوئی مجھے برداشت کرنے والی۔ کر لیتے ہیں ہم بھی یہ مار کا سر۔ آج تو وہ فل موڈ میں تھا۔ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ میری پیاری ماں، وہ مسکرایا تھا۔ اچھا، تمہیں تہذیب کیسی لگتی ہے؟ مطلب وہ تو بہت پیاری بچی ہے۔ داؤد کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے وہ ذرا ٹھہری، پھر مزید بولی، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا دو، میں تو بس… وہ مسکراتا ہوا لان میں سجے پھولوں کو دیکھتا شرارت سے گویا ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے کوئی نہیں پسند۔ اگر آپ کو تہذیب پسند ہے اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، سوچ لیں، ذرا جلدی ہے، پھر نہ کہیے گا کیسی بہو لے آئے ہو۔ اس کی شرارت سمجھتے انہوں نے اس کے سر پر چکت لگائی۔ خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا، وہ معصوم ہے، زیادہ نہیں دنیا نہیں دیکھی اس نے۔ اس کا صاف دل دنیا کے بدلتے رنگوں سے ناشنا ہے۔ اگر تمہیں اس کا ساتھ قبول ہے تو تمہیں دنیا کے ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ تہذیب جیسی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں اور دنیا ان کی اسی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کو انہیں بے وقوف کا لیبل دے دیتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی پیاری بچیاں انمول جگنو ہوتی ہیں جن کے نصیب میں لکھتی جائے اس سے بڑا دھنی کوئی نہیں۔ بیٹے کا ہاتھ تھامتی اسے سمجھاتے ہوئے وہ لان کے پودوں میں سجے رنگ برنگے پھول دیکھنے لگی۔ بچے کی پہلی استاد اس کی ماں ہوتی ہے، جو سبق اس کے دماغ میں ڈالتی ہے اس کا دنیا میں جینے کا رہن سہن ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی ماں اپنے بچے کی تربیت کرتے وقت اسے اسکول صحیح غلط کی تمیز سب سے پہلے بتاتی ہے۔ جب مائیں بہو لانے سے پہلے بچوں کو ان کے حق میں اچھا ہونا سکھاتی ہے تو بہو اس کے نصیب میں بیٹی سا حق ادا کرتی لکھتی جاتی ہے۔ اللہ کبھی بھی انمول دلوں کو نامراد نہیں لوٹتا۔ اچھا، کیا بات ہے، ابھی آپ کی بیٹی آئی نہیں اور آپ نے سائڈ بھی بدل دی؟ وہ کہا لگاتا انہیں شرارت سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ ماں بیٹا مسکراتے ہوئے اپنے آنگن میں انمول جگنو کی آمد پر سجنے والے گل دیکھنے لگے۔ وہ پچھلے 7 گھنٹوں سے اپنے کمرے کی بالکنی میں لاپرواہی سے زمین پر ریکنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اپنی ہتھیلیوں میں امید کے جگنو تلاشنا چاہ رہی تھی۔ پھپھو کے ذریعے ماموں سے رابطہ کر کے مائدہ بیگم فیملی سمیت اس کا پروپوزل لے کر لاہور آئی تھی۔ ریاض صاحب کو ان کا خاندان پسند آیا تھا۔ ان کے لیے تہذیب کی رضامندی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تہذیب نے ان سے سوچنے کو وقت مانگا تھا۔ 2 دن سے وہ پیچ و تاب کا شکار تھی۔ داؤد کا پروپوزل میرے لیے؟ نہیں، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گراتے نفیس میں آنکھیں میچیں۔ داؤد جیسے سوبر شخص کے ساتھ میری جیسے بے وقوف لڑکی کا کیا جوڑ؟ کہیں مائندہ آنٹی زبردستی تو نہیں کر رہی؟ مگر اس کا ذہن مختلف پہلوؤں پر الجھا ہوا تھا۔ کبھی ہم انسان خود کی ذات سے بے فکر اپنے سنگ موجود لوگوں کے ساتھ ہنستے بولتے کھلکھلاتے زندگی میں مگن ہوتے ہیں کہ اچانک ہمیں اپنی ذات کی گہرائی میں خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ امید کے جگنو اس وقت کہیں دور جا سوتے ہیں اور دل ملجھا سا جاتا ہے۔ نہ کوئی کہا، نہ کوئی زندگی جینے کی وجہ، کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے ہماری ذات خالی ہے کہ ہم کسی اہم مقصد کے لیے جی رہے ہیں، یا کوئی ایسا شخص ہمارے گرد موجود ہے جس کے ہمراہ ہم زندگی کے جگنو تھام سکیں۔ 90% لوگ اس احساس کے بعد مرجھا سے جاتے ہیں جب تک کہ وہ واپس اسی بے فکری میں نہ لوٹ جائے۔ اس وقت کسی سچے ساتھی کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے، جو آپ کی سمٹی سکڑی مسکراہٹ کو کھلکھلاہٹ میں بدل دے۔ تہذیب ہم سب اسی دورانیے میں اپنی ذات کے خلا میں الجھی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ لائٹ چلے جانے کا اسے ہوش نہ رہا۔ وہ ہنوز آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ کسی کی سرگوشی میں اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔
وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھتی کمرے کی سمت بھاگی۔ ابشم یار، ریاض انکل گھر پر ہے، بخدا اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت جوتے پڑیں گے۔ ابشم کے کندھے پر کھڑا تہذیب کے کمرے کی بالکنی میں چڑھ کر کوشش کرتے داؤد نے اس کے بےہودے آئیڈیا پر خود کو کوسا۔ ہاں تو کیا منہ اٹھا کے سیدھا دروازے سے اندر جاتے اور ریاض انکل سے کہتے وہ اجازت دیں تو ان کے ہونے والے داماد صاحب ان کی بھتیجی کو پھول پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ابشم نے کمر پر ٹکا بازو ٹکاتے اسے لتاڑا تھا۔ میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی کی کھڑکی سے کود کر اس کے کمرے میں داخل ہوں گا۔ اف، عجیب صورتحال میں ڈال دیا تو نے گدھے۔ داؤد کا تنفس بگڑا ہوا تھا۔ شہزادے دیکھ، قدرت بھی تیری داستان کھجل خواری میں تیرا ساتھ دے رہی ہے۔ ہم نے ماموں کی دہلیز کراس کی ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ اب فٹافٹ اوپر چڑھ اور اپنی محبت فتح کرا۔ ابشم نے دانت نکالے۔ کم دانت نکال، جا رہا ہوں۔ ان کی سرگوشی میں کی گئی باتوں کی ہلکی سنسناہٹ ریکنگ کے ساتھ زمین پر بیٹھے وجود کو محسوس ہو رہی تھی۔ تہذیب کا دل بچوں جتنا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے کو بھاگی تھی جب بالکنی میں کوئی چڑھا تھا۔ تہذیب کمرے کے وسط میں پہنچی تھی جب وہ بالکنی سے ہوتا کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ دم سادے وہیں پر ہی ٹھہر گئی۔ تیرا ہی اب ہو گیا میں تجھ سے ہو کر روبرو، میں نہیں ہوں میرے خود میں، تو ہی تو ہے چار سو۔ ہوا کی سنسناہٹ کے ساتھ کسی وجود نے اس کے کام کے قریب مدھم سرگوشی کی تھی۔ داؤد کے ہاتھوں میں تھامے سفید گلابوں کی خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکراتی اس کے خوفزدہ اعصاب پر پھوار کی مانند ثابت ہوئی تھی۔ اندھیرے میں کھڑا وہ شخص اس کے لیے خوف کا باعث نہیں بنا، بلکہ وہ ساکن کھڑی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اندھیروں میں بھی اس کی خوشبو پہچان لیتی تھی۔ آپ اسلام آباد سے لاہور کب آئے؟ بس ابھی آیا ہوں، سیدھا پہلی ملاقات تم سے ہی ہوئی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ کیوں، کسی اور سے بھی ملاقات کرنی تھی؟ وہ بے اختیار کہہ بیٹھی۔ ہاں جی بالکل، ماموں سے بھی مل لیتا ہوں، بلکہ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولتا اس کا ہاتھ تھامتا دروازے کی سمت بڑھا۔ تہذیب نے اس کا بازو تھامتے اسے روکا۔ آپ پاگل ہو گیا کیا؟ آپ دروازے سے اندر نہیں آئے؟ کیا تک بنتی ہے اسپائڈر مین کی طرح انٹری مارنے کی؟ وہ منہ بسور کر دور جھانک کھڑی ہوئی۔ لڑکی، تمہارے تو تیور ہی نہیں مل رہے، میں تو تمہیں یہ سفید گلاب دینے آیا تھا۔ داؤد بالوں میں ہاتھ چلاتا سیدھی بات پر آیا۔ آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تہذیب نے ابروج کہا۔ یہ تمہاری اوپر کی منزل خالی ہے، مجھے یہ آج کنفرم ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر 2 انگلیوں سے دستک دیتا وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی کڑے تیور لیے بولی تھی۔ اسلام آباد سے لاہور میں تمہیں محض یہ سفید گلاب دینے آیا ہوں، کیونکہ پہلے مجھے تمہیں یہ دینے کا خیال نہیں آیا۔ داؤد نے اس کا کھردرا انداز محسوس کیا تھا۔ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بالکنی کے سمت چہرہ موڑ گئی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ بھوری آنکھیں اداس لگی تھی۔ داؤد 2 قدم آ گیا۔ پھر بھی تم رکھ لو، ضروری نہیں ہر چیز ضرورت کے تحت ہی دی جائے، کبھی کبھی دل کی خوشی کی خاطر کچھ چیزیں قبول کر لینی چاہیے۔ وہ سفید گلاب اس کی سمت بڑھاتا کوئی معصوم بچہ لگا تھا۔ تہذیب نے رخ نہیں موڑا، وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، ہم 2 الگ راہوں کے مسافر ہیں، بھلا ہمارا کیا میل؟ وہ زردگی سے بولی تھی۔ واٹ؟ کیوں، ایسی بھی کیا راکٹ سائنس لگانی ہے تم نے؟ بس 3 دفعہ قبول ہے کہنا ہے، سمپل۔ واج بات پہ بات اسے حیران کرتا جا رہا تھا۔ ہر وقت کڑے تیور لیے گھومنے والا شخص اندر سے کتنا سادہ اور دل کا پیارا تھا۔ تہذیب کی آنکھیں گلابی ہونے لگی تھیں۔ داؤد آپ سمجھ نہیں رہے، ہمارے راستے جدا ہیں۔ ہم 2 منفرد شخصیات کے مالک لوگ ہیں، ہماری عادات سوچ کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ کتنا تکلیف تو ہوتا ہے کسی کے سامنے اپنے ذات کی نفی کرنا۔ تم فضول کے خیالات کے تحت ہمارے رشتے کو ایک موقع دیے بغیر کیسے اتنی بے رخی دکھا سکتی ہو؟ وہ سختی سے اس لڑکی کے خیالات پر حیران ہوتا ہوا بولا تھا۔ کیسا رشتہ؟ میں آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ بعد میں بھی آپ کو مسئلہ ہوگا، اس لیے پہلے یہی صحیح ہے کہ آپ اپنے میل کی لڑکی کے ساتھ رشتہ بنائیں۔ وہ بالکنی میں چلی آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ رینکی کے قریب کھڑی آئی تھی۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے کون سی لڑکی میرے میل کی ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی خوشبو اپنے قریب محسوس کر کے اس نے پلٹنے کی ہمت نہ کی۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی کریں، میں آپ کی غلام نہیں ہوں، جو آپ کی بات مانتی چلی جاؤں گی۔
ہم اچھے دوست رہے ہیں لیکن ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ میرے لیے وہ راہیں مت چنے جن پر چل کر سوائے رسوائی کے میرے مقدر میں کچھ نہ آئے۔ مجھے میری زندگی سکون سے جینے دیں اور لوٹ جائیں اپنی دنیا میں۔ ہماری دنیا کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ وہ تیز لہجے میں کہہ گئی۔ ایک جگنو اس کی آنکھ سے لہراتا اس کے گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ہمارا مقدر ایک ساتھ ہے، ورنہ تقدیر ہمیں انجانی راہوں پر ہم سفر نہ بناتی۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا کہہ رہا تھا۔ ہم دو الگ طرز کی زندگی جینے والے ہیں، لیکن مستقبل میں ہماری دنیا ایک ہے۔ تہذیب حمزہ، اب تہذیب داؤد بن کر ہی محبت کے جگنو آپ تھامیں گی۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جتنا جلدی سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ مجھے سمجھانے کے کئی طریقے آتے ہیں۔ اس کے آخر میں بیگانے رویے پر وہ فوراً پلٹی تھی۔ بھوگری آنکھیں حیرت سے اس سوبر شخص کے سخت لہجے پر لرز گئی تھیں۔ ہوا چل رہی ہے، شاباش، اندر کمرے میں چلو، شال اڑاؤ، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لیا کرو چڑیل۔ وہ اس کا گال تھپک کر آگے بڑھ گیا۔ عجیب رویہ دکھاتا تھا۔ تہذیب کو اس کے پلٹنے پر احساس ہوا۔ اس کے گال پر لڑکتا جگنو وہ اپنی انگلیوں کے پیروں سے صاف کر گیا تھا۔ وہ اندھیروں میں بھی اس کی آنکھوں سے لڑکتے آنسو پونچھ دیتا تھا۔ تہذیب دم ساڑھے اسے نیچے جاتا دیکھتی رہ گئی۔